बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेरिस यूनिवर्सिटी से एक माह की रुखसत लेकर मैं अपनी बीवी जेन और नन्ही बच्ची मोना के हमराह जनूबी फ्रांस में अपने एक दोस्त आनर के यहाँ मुकीम था। आनर की रिहाइश नदी के किनारे बने हुए एक पुराने मकान में थी जो दूर से एक शिकस्ता किला मालूम होता था। आनर गैर शादीशुदा था और अपने 2 अदद नौकरों के साथ कमोबेश 25 कमरों और 6 बड़े खौलों वाले उस बड़े मकान के 2 कमरों में रहा करता था। तीसरा कमरा हम लोगों ने पहुंचकर आबाद कर दिया था। आनर बेहद खुश था कि आर्जी तौर पर ही सही, बहरहाल कुछ तो उसकी तन्हाई दूर हो गई। रात का खाना ख़त्म करने के बाद हम आनर के कमरे में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक उस रात के इसरार शुरू हो गए जिसका तज़किरा मैं करने वाला हूँ। रात की इब्तिदा एक तूफ़ान से हुई थी। तूफ़ान की तेज़ी का अंदाज़ा लगाकर आनर ने उठकर कमरे के बैरूनी खिड़की को बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हमें ये महसूस होता रहा कि बाहर तूफ़ान बढ़ता जा रहा है। उसी असना में तेज़ बारिश शुरू हो गई। बादलों की गिनगिरज और हवा के शोर ने कानों के पर्दे फाड़ दिए। मेरी बेटी मोना उन आवाज़ों से इतना डर गई कि वो सोफे से उठकर मेरी गोद में आ बैठी। मेरी बीवी खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। कोई 1 घंटे बाद तूफ़ान रुका, बारिश कम हुई और हवा का शोर मध्यम हुआ, लेकिन उसके साथ अचानक मेरे कानों में एक अजीबो गरीब आवाज़ आई। एक बुलंद आवाज़ जैसे कोई शख्स जानकनी के आलम में बुरी तरह करा रहा हो। आवाज़ में इतना दर्द और कुर्ब था कि मैं चौंक सा गया, लेकिन अभी मैं आनर से कोई सवाल करने नहीं पाया था कि आनर खुद ही बोला, घबराओ नहीं, मकान के नज़दीक एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। ये आवाज़ अक्सर उसी तरफ से आया करती है। शुरू में इस आवाज़ ने मुझे भी डरा दिया था, लेकिन अब मैं इसका आदी हो चुका हूँ। आनर का जुमला ख़त्म होते ही ये आवाज़ बंद हो गई और एक माहौल पर एक खौफनाक भयानक खामोशी मुसल्लत हो गई। एक ऐसी खामोशी जिसने मेरी उलझन में मज़ीद इजाफा कर दिया था। एक ऐसी उलझन और घबराहट में मैंने उठकर कमरे की खिड़कियां खोल दी। बाहर अब भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने उठकर खिड़की के नज़दीक खड़े होकर बाहर के माहौल का जायज़ा लेना चाहा कि अचानक फ़िज़ा में एक नई किस्म की चीख और चीख के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे कई सारी औरतें मिलकर बैन करना शुरू कर दें। मैंने लिपक कर अपनी टार्च उठाई और कमरे की तरफ बढ़ गया। आनर मेरा इरादा भांप गया था। उसने मुझसे कहा, वार्म, इतनी रात में कब्रिस्तान की तरफ जाना मेरे नज़दीक हमाकत है। मैं तोहमात को नहीं मानता आनर, मैंने जवाब दिया। मैं इन नवाज़ों की हकीकत मालूम करके रहूँगा। जाहिर है कि आनर अब इतनी रात गए मुझे कब्रिस्तान की तरफ तन्हा कैसे जाने देता, इसलिए भी वो मेरे साथ हो लिया। 15 मिनट के अंदर अंदर हम अंधेरे रास्ते को टॉर्च के जरिए रोशन करते हुए कब्रिस्तान के आहनी फाटक तक पहुंच गए। फाटक में ताला लगा हुआ था, इसलिए हम उसकी 3 फुट ऊंची दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर कब्रिस्तान की जमीन से हमारे पांव लगे ही थे कि एक मर्तबा फिर वैसी ही आवाजें आने लगी, लेकिन इस मर्तबा आवाज हल्की हल्की थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हल्की हल्की सिसकियां बह रहा हो। डरे बगैर मैं इस आवाज़ की तरफ बढ़ता रहा। मैं डरता भी क्यों, पेरिस यूनिवर्सिटी का साइंस प्रोफेसर भला इन बातों का कैसे कायल हो सकता था। चंद लम्हों के बाद हमें दायरे की शक्ल की एक मुंडेर सी दिखाई दी, जिसके अंदर ज़मीन के नीचे जाने वाली संगी सीढ़ियाँ मौजूद थी। मेरा ख्याल है कि आवाज़ उसी जगह से आ रही थी। आनर ने कहा, हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, आओ नीचे चलें। हम दोनों इन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तकरीबन 12 सीढ़ियों के बाद हमें लोहे का एक दरवाज़ा दिखाई दिया
جو میرے دھکیلتے ہی اندر کی جانب کھل گیا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تاکہ اندر کا جائزہ لے سکوں۔ یہ ایک چھوٹا سا گنبد نما تہہ خانہ تھا جس کے وسط میں لوہے کا ایک بہت بڑا تابوت پڑا ہوا تھا۔ چھت کے کنڈے سے ایک باریک سی زنجیر لٹک رہی تھی جس کے آخری سرے پر ایک ڈبیا بندی تھی۔ ڈبیا اور تابوت کے درمیان صرف 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک ہی نظر میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ کمرے کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور جگہ جگہ مکڑی کے بڑے بڑے جالے موجود تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ایک عرصے سے کوئی انسان داخل نہیں ہوا۔ ہم دونوں دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو گئے اور تابوت کے نزدیک پہنچ گئے، اور پھر جیسے ہمارے پیر سو من کے ہو گئے، کیونکہ ہم نے صاف محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی نہ دیکھنے والا انسان زور زور سے سانسیں لے رہا ہے۔ سانس کی یہ آواز بدتریج تیز ہوتی گئی، بالکل ایسی آواز جیسے کوئی شخص لمبی دوڑ کے کھانپنے لگے۔ اور پھر ایک چیخ گونجی، ایک دل سوز نسوانی چیخ، ایک ایسی چیخ جس نے ہمارے دلوں کو دہلا کر رکھ دیا۔ چیخ کے ختم ہوتے ہی ہمیں گڑگڑاہٹ سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے پتھر کی ایک بڑی سل چھت سے نکل کر ہمارے قدموں کے نزدیک آ گری، اتنی نزدیک کہ اگر میں آنر کو اپنی طرف گھسیٹ نہ لیتا تو یہ سل اس کا بیجا نکال دیتی۔ ابھی ہم دونوں سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسرا پتھر گرا، پھر تیسرا پتھر گرا۔ ہم گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ جس دروازے کو ہم محض چند منٹ پہلے کھلا چھوڑ کر آئے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ بند ہے بلکہ اس طرح بند ہے جیسے کسی نے اس میں باہر سے کنڈی لگا کر تالا لگا دیا ہو۔ صورتحال اتنی بھیانک تھی کہ ہمارے حلق سے چیخیں سی نکل گئی۔ اب ہم اس زمین دوز کمرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ چند منٹ تک چھت سے اسی طرح پتھر گرتے رہے، پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پتھروں کی یہ بارش بند ہو گئی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ چھت کس جگہ سے ٹوٹی ہے میں نے ٹارچ کی روشنی چھت پر پھینکی، اور پھر میرا خون رگوں میں جھمسا گیا، کیونکہ اب چھت پر نہ تو کوئی سوراخ تھا اور نہ کوئی پتھر فرش پر موجود تھا۔ کمرے کے وسط میں تابوت اسی طرح موجود تھا، زنجیر اسی طرح لٹک رہی تھی اور آوازیں اسی طرح سے آ رہی تھی، لیکن اب ان آوازوں کو سن کر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خراٹے لے رہا ہو۔ میری آنکھوں نے اب تک جو کچھ دیکھا اور کانوں نے جو کچھ سنا تھا، ذہن اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو، اگر چھت سے واقعی پتھر گرے تھے تو آخر یہ پتھر گئے کہاں؟ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تابوت کو چھو کر دیکھوں، لیکن ابھی میں نے اس آہنی تابوت کو چھوا ہی تھا کہ کمرے میں ایک دل ہراش نسوانی چیخ بلند ہوئی اور میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ فوراً ہی کمرے میں کسی مرد کے کہکہے گونجے اور اس کے ساتھ ہی چھت سے لٹکی ہوئی زنجیر خود بخود ہلنے لگی اور اس میں بندھی ہوئی ڈبیا میرے سر سے ٹکرائی۔ میں نے جپٹ کر اسے دبوچ لیا اور پوری قوت سے جھٹکا دے کر اسے زنجیر سے الگ کر دیا۔ آواز اور بھی بھیانک ہو چکی تھی۔ آنر ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف لپکا اور اسے پیٹنے لگا، لیکن یہ سب ہماری دیوانگی ہی تھی، کیونکہ اس سینکڑوں سال پرانے قبرستان میں اس وقت کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں مدد کے لیے چیختے رہے اور پھر تھک کر دروازے سے الگ کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد کہکہے دوبارہ مدھم سی کراہ میں تبدیل ہو گئے اور جیسے ہماری جان میں جان آ گئی، لیکن اس کے باوجود ہم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ خوف سے ہمارا خلق خشک ہو چکا تھا۔ ہلکی ہلکی آوازیں مسلسل آ رہی تھی، کمرے میں یخ بستہ ٹھنڈک پھیل چکی تھی۔ آج بھی جب مجھے یہ رات یاد آتی ہے تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سائنسدان ہوں، میں مفوق الفطرت طاقتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ جو مناظر میں نے اس رات دیکھے انہیں میں اپنی زندگی کی کسی ساتھ بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے 12 بجتے ہی اس زمین دوز کمرے میں ہلکی روشنی پھیلنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی نے ایک انسانی کھیلے کی شکل اختیار کر لی، جس کے سر پر قدیم زمانہ کی ایک فوجی ٹوپی تھی۔ چند منٹ تک وہ ہیلا تابوت کے اوپر حرکت کرتا رہا۔ اچانک دوبارہ کہکہے بلند ہوئے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر بغل میں کھڑے ہوئے آنر کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت مردو کسی طرح تھی۔ خوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھی، چہرہ سپاٹ اور بے جان سا ہو رہا تھا۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ فرش پر گر پڑا اور اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگا۔ میں نے دوبارہ تابوت کی طرف دیکھا۔ روشنی کا وہ ہیولا اب تابوت سے اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوفناک چیخیں میرے بالکل نزدیک بلند ہو رہی تھی۔ میں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے میرے پیروں نے جواب دے دیا اور میں اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اسی تہخانے کی فرش پر پڑا تھا۔ چاروں طرف ایک پر اسرار خاموشی طاری تھی۔ آنر ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اچانک مجھے رات کے واقعات یاد آ گئے۔ دن کی مدھم روشنی میں مجھے رات والے سارے منظر ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے تابوت کو چھو کر دیکھا، اب اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے رات والے واقعات پر دل ہی دل میں تبصرہ کیا اور پھر تابوت کے نزدیک کھڑے ہو کر اس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ میری اس حرکت سے آنر اتنا خوفزدہ ہوا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، لیکن اس بار وہ بالکل بلا وجہ چیخا تھا۔ تابوت میں پڑی ہوئی لاش کا پنجر بالکل خستہ ہو چکا تھا، صرف کھوپڑی اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ پسلیاں اور ہاتھوں کی ہڈیاں راکھ بن چکی تھی۔ میں نے ہنس کر تابوت بند کر دیا۔ میرا خیال ہے رات ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ میں نے آنر سے کہا، تم بکواس کرتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہی طرح کا خواب دکھائی دے؟ میں خاموش ہو گیا، کیونکہ آنر کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری نظریں آہنی دروازے کی طرف اٹھی۔ دروازہ پاٹو پاٹ کھلا ہوا تھا۔ تابوت پر آخری نظر ڈالتے ہوئے ہم دونوں تہخانے سے باہر نکل آئے۔ باہر سنہری دھوپ پھیل چکی تھی۔ دروازے کے قریب مقبرے کی دیوار پر ایک پتھر لکھا تھا۔ پتھر پر لکھا تھا جنرل گیسٹن بام، جو اپنی زندگی میں اتنا بڑا بدکار اور اتنا بڑا خبیث تھا کہ شہنشاہ فرانس نے خود اپنی نگرانی میں اسے اور اس کے پورے خاندان کو قتل کروایا اور فرانس کو اس کی حباست سے نجات دلائی۔ جب ہم مکان پر پہنچے تو دن کے 9 بج چکے تھے۔ میری بیوی جین دیوانوں کی طرح صحن میں پھر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکی۔ دوسرے لمحے ہی اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ آپ کے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ جین چلائی۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بال سر پر موجود ہی نہیں تھے۔ آپ کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، جین دوبارہ چیخی۔ میں دوڑ کر آنر کے کمرے میں داخل ہوا۔ قد آدم آئینے کے سامنے پہنچتے ہی میں نے خود بھی دیکھ لیا کہ میرے سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ میں نے آنر کی طرف دیکھا، اس کے سر کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا تھا۔ انتہائی حیرت کے عالم میں آنر میری طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، وان، تم نے تابوت کا ڈھکن کھول کر اچھا نہیں کیا۔ یقیناً رات کی تاریکی میں کراہنے والی جنات اب تم سے انتقام لیں گے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے بال سفید ہو جائیں اور میرے نہ ہوں۔ جین نے مجھ سے پوچھا کہ رات ہم دونوں کہاں رہے، لیکن میں نے اسے کوئی تفصیل نہ بتائی، کیونکہ میں بلا وجہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا کہ جنات کا راز فاش ہو اور وہ جنات واقعی مجھ سے انتقام لینے کے لیے اپنے تابوت سے باہر نکل آئیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ صرف ایک رات کے اندر اندر اپنے سیاہ بالوں کو دیکھ کر میرے دل و دماغ کی کیا حالت ہوئی۔ ایک مرتبہ پھر فلم کی طرح رات کے مناظر میری نظروں کے سامنے سے گزر گئے۔ پھر آنر نے مجھے بہت روکا، لیکن میں دوپہر سے پہلے ہی پیرس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد میں نے اپنی رخصت خود ہی ختم کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ یونیورسٹی آؤں جاؤں تاکہ مصر وفتیوں میں اس رات کے واقعات میرے ذہن سے بہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں سابق معمول کے مطابق لیکچر دینے یونیورسٹی جانے لگا۔ زندگی کے معمولات دوبارہ شروع ہو گئے اور دھیرے دھیرے میں تابوت والے تہخانے کو بھولنے لگا۔ ایک دن شام کے وقت ہم اپنے مکان کے صحن میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک میری 6 سالہ بچی مونا اٹھ کر بالائی کمرے کی طرف جانے لگی۔ پوچھنے پر اس نے کہا، میں اپنا ہوائی جہاز لے کر جا رہی ہوں جو آپ نے مجھے سالگرہ پر لا کر دیا تھا۔ ہوائی جہاز لے کر مونا 15 منٹ بعد بھی واپس نہیں آئی۔ مجھے اور جین کو بازار جانا تھا، اس لیے میں نے جین سے کہا کہ وہ اوپر جا کر مونا کو بلائے۔ وہ غالباً اپنے کھلونوں سے وہیں کھیلنے لگی ہوگی۔ جین میرے کہنے پر اوپر گئی، لیکن چند لمحوں بعد وہ دیوانوں کی طرح سیڑھیاں اترتی ہوئی میرے پاس آئی اور خوفزدہ لہجے میں بولی، مونا اوپر نہیں ہے، میں نے پورا کمرہ دیکھ ڈالا ہے۔
اوپر صرف ایک ہی کمرہ تھا. سوال یہ تھا کہ مونا جب اس کمرے میں نہیں تھی تو کہاں چلی گئی؟ کمرے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو زینے میں کھلتا تھا اور ہمارے سامنے مونا اسی دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی. بالکل پاگلوں کی طرح میں بھی کمرے میں داخل ہوا، لیکن مونا وہاں ہوتی تو ملتی. کمرے کی تمام کھڑکیاں اندر سے بند تھی، اس لیے یہ امکان بھی خارج از بحث تھا کہ وہ کھڑکی سے نیچے سڑک پر گر پڑی ہو. میں نے اور جین نے مکان کا کونا کونا چھان مارا، مگر مونا کا کہیں پتہ نہ چلا، نہ مکان میں، نہ پڑوسیوں میں، نہ محلے میں. گھبرا کر میں نے پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے وائرلیس کے ذریعے پورے شہر میں مونا کا خلیہ نشر کر دیا. ہر طرف مونا کی تلاش شروع ہو گئی. میں نے مونا کی تمام تصاویر پولیس کے حوالے کر دی. جین روتی ہوئی وہ یہی کہتی رہی، ہائے میری مونا، میری بچی، وہ میرے سامنے اسی کمرے میں پہنچ گئی تھی، اور میں سچ کہتی ہوں کہ وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلی. غم و دیوانگی کے عالم میں رات گزرنے لگی. اچانک فون کی گھنٹی بجی. میں نے لپک کر فون اٹھا لیا. دوسری طرف سے آواز آئی، میں انسپیکٹر رازیو بول رہا ہوں. پیرس کے مضافات سے ایک بچی کی لاش ملی ہے. اب تھانہ نمبر 14 آ جائیں تاکہ ہم دونوں ساتھ چل کر اس لاش کو دیکھ لیں. جین کو گھر میں روتا بلکتا چھوڑ کر میں کار میں سوار ہو کر تھانے پہنچا اور وہاں سے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ مضافاتی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا. تھانے کا انچارج ہمارا منتظر تھا. دھڑکتے دل کے ساتھ میں تھانے کے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک اسٹریچر پر لاش کپڑے سے ڈھکی ہوئی موجود تھی. میں لاش کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ تھانے کی انچارج نے میرا شانہ پکڑ کر پوچھا، مسٹر وام، آپ کی بچی کب کھوئی تھی؟ آج شام 5 بجے کے قریب. میں نے جواب دیا، تب تو آپ کو بیکار ہی زحمت ہوئی، کیونکہ اس بچی کو مرے ہوئے کم از کم 7 دن ہو گئے ہیں. یقین جانیے اس کے خد و خال بھی پہچانے نہیں جاتے. اس کا گوشت گل چکا ہے اور چہرے کے نقوش بدل چکے ہیں. تھانہ انچارج کا یہ جملہ سن کر مجھے ایک عارضی تسکین ضرور ملی، لیکن کوشش کے باوجود میں لاش دیکھنے کے لیے اپنا ارادہ ترک نہ کر سکا. میں نے آگے بڑھ کر لاش کا کپڑا ہٹا دیا اور پھر جیسے میری آنکھوں کے سامنے تاریکی سی پھیل گئی، بے اختیار میرے منہ سے مونا میری بچی نکلا اور میں اسی جگہ گر کر بے ہوش ہو گیا. آنکھ کھلی تو میں اپنے ہی مکان کے ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا. ایک ڈاکٹر میرے سرہانے اور انسپیکٹر رازیو میرے بائیں طرف کھڑا تھا. جین کہاں ہے؟ میں نے پوچھا. آپ کی بے ہوشی کے بعد ہمیں آپ کی بیوی کو لاش کی شناخت کے لیے لانا پڑا، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لاش آپ کی بچی کی ہو سکتی ہے. وہ لاش آپ کی بچی کی ہو سکتی ہے. وہ لاش واقعی 7 روز پرانی معلوم ہوتی تھی، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ کی بیوی نے بھی لاش کی شناخت کر دی. بہرحال اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہے اور اب تک ہوش میں نہیں آئی. انسپیکٹر رازیو نے مزید کہا، مسٹر وام، خدا کے لیے ہمیں بتائیے کہ یہ کیا راز ہے. ہمارے خیال میں 2 ہی باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، یا تو آپ نے اور آپ کی بیوی نے شدت غم کی وجہ سے لاش کی غلط شناخت کی ہے، یا پھر آپ کی بچی 7 دن پہلے ہی گم ہو چکی تھی اور آپ نے کسی مصلحت کی وجہ سے اس کی رپورٹ پولیس میں درج نہیں کرائی. ہم لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کرا چکے ہیں. ڈاکٹر بھی تصدیق کر چکا ہے کہ لاش کم از کم 7 دن پرانی ہے. موت دل کی حرکت بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے اور لاش پر کسی چوٹ یا مار پیٹ کا نشان موجود نہیں. انسپیکٹر رازیو، میں نے ہلکی آواز میں کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ لاش میری مونا کی تھی، اور مونا آج شام کو 5 بجے تک میرے مکان میں میری نگاہوں کے سامنے موجود تھی. 1 گھنٹے کے اندر ہاسپٹل سے جین کے بارے میں خبر آ گئی. وہ مر چکی تھی. مونا کے بعد جین کا غم میرے لیے ناقابل برداشت تھا. میں دھارے مار مار کر رونے لگا. صرف 16 گھنٹوں میں میرا گھر تباہ ہو چکا تھا. مونا میرے سامنے بالائی کمرے میں کھلونے لینے گئی، لیکن 4 گھنٹے کے بعد اس کی لاش پیرس سے 8 میل دور ملی، اور وہ اس حالت میں کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اس کو مرے ہوئے 7 دن ہو چکے تھے. جین بے ہوش ہوئی تو اس کی آنکھ قیامت تک کے لیے بند ہو گئی. 1 ہفتے تک میں مکان میں پڑا رہا. بے شمار طالب علم اور یونیورسٹی کے پروفیسر، میرے دوست اور رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے. سب نے مجھے سمجھایا، تسکین دلائی، لیکن میں دن رات قبرستان کی اس خوفناک رات سے لے کر جین کی موت تک کے واقعات پر غور کرتا رہا اور میری الجھنیں مزید بڑھتی گئی. اسی طرح 1 ہفتہ اور گزر گیا. ایک دن شام کو ٹھیک 5 بجے جب مکان میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، میں نے اسی بالائی کمرے میں جہاں سے مونا گم ہوئی تھی شور کی آواز سنی.
ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی پلنگ گھسیٹ رہا ہو۔ میں لپک کر صحن میں آیا۔ ابھی میں اوپر جانے کا فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے بستر لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اوپر سے پلنگ بھی لڑکا دیا گیا، اور پھر تو جیسے اوپر سے کمرے میں لکی ہوئی چیزوں کی بارش سی ہونے لگی۔ کپڑے، ٹیبل، لیمپ، میز، کرسیاں، جوتے، کتابیں، کھلونے سب نیچے آ کر برسنے لگے۔ میں صحن میں کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بلائی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی غصے میں پاگل ہو کر ہر چیز کو تہس نہس کر دینا چاہتا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد چیزوں کی بارش بند ہو گئی۔ میں بے تحاشا اوپر بھاگا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی تھٹک گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی آدمی، نہ سامان، یہاں تک کہ دیواروں کی تصویریں اور کھڑکیوں کے پردے تک نیچے ہوئے تھے۔ اچانک میری نگاہ کمرے کے فرش پر پڑی اور میرے پورے جسم میں دہشت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ فرش پر تازہ تازہ خون پھیلا ہوا تھا اور کمرے میں وہی کہکہے بلند ہو رہے تھے جو میں نے اس رات قبرستان کے تہھانے میں تابوت کے قریب سنے تھے۔ مردانہ کہکہے بھی اور نسوانی چیخیں بھی۔ صبح کو جب مسز وام کا ایک دوست ان سے ملنے کے لیے ان کے مکان میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مسٹر وام اپنے پلنگ پر مردہ پڑے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ مسٹر وام کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ